अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हुंजा वैली की हर दिल अजीज शख्सियत मिस्टर नूर मोहम्मद साहब मौजूद हैं। हुंजा की आवाम की पुरजोर फरमाइश पर हम नूर मोहम्मद साहब का तफसीली इंटरव्यू पब्लिश कर रहे हैं। नूर मोहम्मद साहब, हम आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं। आपने एजुकेशन कहाँ से ली, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अगरचे काफ़ी आइसोलेटेड इलाका है, इसके बावजूद आप मुलाकात करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो उसके अलावा जो भी व्यूवर्स सुनने वाले हैं उन सबको मेरे तरफ़ से दिल की गहराइयों से सलाम अर्ज़ में पेश करता हूँ। मेरा नाम सर नूर मोहम्मद है। इसी गांव अलतित का मैं रहने वाला हूँ। अलतित एक तारीख़ी गांव है, यहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। प्राइमरी स्कूलिंग मेरी यहीं से हुई है। उसके बाद फिर करीमाबाद, जिसे बलतित कहते हैं, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है मिडिल तक। उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब मरहूम मुझे कराची उन्होंने भेजा। कराची से मैंने मैट्रिक किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर एक मास्टर्स, 2-3 मास्टर्स मैंने कराची से किया। फिर उसके बाद एक इदारा ज्वाइन किया, खान फाउंडेशन, AKRSP, खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, जो डेवलपमेंट का एक यूनिक फ़िलासफ़ी लेके इस गिलगित बल्तिस्तान चित्राल में AKRSP ने काम किया। मैं उस इदारे का पार्ट एंड पार्सल रहा हूँ और आई एम ग्रेटफुल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। मुझे स्कॉलरशिप दी गई। फिर मैं मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मैंने MSc इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज़ में मैनचेस्टर से किया। फिर उस इदारे के थ्रू मैं सीनियर पोजीशन पे प्रमोट हो गया और फिर इलाके में रूरल डेवलपमेंट का जो एक यूनिक फ़िलासफ़ी है, बॉटम अप अप्रोच पे हमने काम किया। उसके बाद फिर सेकंड मेरा प्रोफेशन होटलिंग है। हाशु ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को मैंने ज्वाइन किया, जिसमें मैरियट PCs का मैं ओवरऑल कॉर्पोरेट डायरेक्टर रहा हूँ। उसके बाद फिर होटलिंग की तरफ से मुझे दोबारा इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ से फिर मैंने होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग की। वापस आके मुख्तलिफ़ अच्छे इदारों में मैंने काम किया। आखिर में मैंने हायर एजुकेशन कमीशन ज्वाइन किया एज ए ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट, जहाँ लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से वर्ल्ड बैंक और हायर एजुकेशन कमीशन के वसातत से जितने भी पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ थी, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज प्रिंसिपल्स को उनके साथ बैठने का, उनके साथ सीखने का मौका मिला एज ए ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट। लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स ने डिटरमिन की थी हमारे प्रोफेसर्स के लिए, उनके साथ 5-6 साल तक काम करने का मौका मिला। फिर इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसीज़ की अमेरिका भी चले गया, वहाँ से भी एक डिप्लोमा किया। और उसके बाद फिर 2 इलेक्शंस मैंने हुंजा से कॉन्टेस्ट किया। एक 2009 में, उसमें भी मैं सेकंड पोजीशन पे आया। अब रिसेंटली जो 2020 में हुंजा में जो इलेक्शंस हुए, उसमें भी मैं सेकंड पोजीशन पे मैं आया हूँ। अगरचे मैं किसी भी हवाले से अपना आप को ये नहीं समझता कि मैं हारा हूँ, लेकिन शुक्र अल्लाह का, मैं मशकूर हूँ हमारे लोगों का, हुंजा का, गिलगित बल्तिस्तान का, सबका, दोस्तों का अच्छा अल्फाज में मुझे याद करते हैं। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं लोगों से प्यार करता हूँ, लोग मुझसे प्यार करते हैं। ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी एसेट है। जितना हारना ज़िंदगी का है, हार के भी इंसान जीते तो वो सबसे बड़ी बात है। मैं ये समझता हूँ कि अगरचे मैं सेकंड पोजीशन पर आया हूँ, मैं अपना आप को हारा हुआ नहीं समझता हूँ, मैं अपना आप को जीता हुआ इंसान समझता हूँ। मैं बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी हूँ और मैं इंशाल्लाह फाइटिंग स्पिरिट मेरा अंदर है। ज़िंदगी में मैंने ट्रेंड सेट किए हैं, हुंजा के पॉलिटिकल सिनेरियो में भी मैंने एक ट्रेंड सेट किया है। तो ये एक बुनियादी। नूर मोहम्मद साहब, आपकी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? बहुत ज़बरदस्त सवाल है तनवीर साहब। ये सोशल वर्क का जो जरासीम बचपन से मेरे जिस्म के अंदर पाई जाती थी। जब मैं कराची में पढ़ता था सर, तो मैं स्टूडेंट लीडर के हिसाब से मैंने सोशल वर्क किया। एक हुंजा पसमानदा इलाके का एक बच्चा कराची में जाके लोगों की समंदर में, इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान, कॉलेज यूनिवर्सिटी में
لیڈرشپ رول پہ آنا از ناٹ اے پیس آف کیک آئی وڈ سے، ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. پھر میں وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ، ڈٹرمنیشن، کرج وہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہوئی تھی. اس حوالے سے سر وہاں سے میں نے یہ سوشل ورک کا جو جذبہ تھا وہ میرے اندر پیدا ہو گیا. وہ ہوتے 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 جس ادارے میں بھی رہا ہوں وہاں پر ایک لیڈنگ رول اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت کی ہے. اس لیڈنگ رول کے پس منظر میں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جب میں آیا تو لیڈرشپ کیا ہے، لیڈرشپ سکلز، وہ پھر سیکھنے کا مجھے موقع ملا. وہاں سے پھر میں واپس اپنے علاقے میں آیا. علاقے میں آنے کے بعد یہاں کے حالات، پولیٹیکل حالات، ایک طرف ہنزا اس کا ایک نام، دوسری طرف پھر بہت ساری سیاسی زیادتیاں ہمارے ساتھ، علاقے کے لوگوں کے ساتھ، حقوق کا نہیں ملنا، تو وہ ساری چیزیں میں نے کام کیا، ورک کیا، اسٹڈی کیا. اس کے بعد پھر جو بھی پاسبل کنسرن لوگوں سے میں ملا، پھر لوگوں کو ایک یقین ہو گیا کہ ایک آدمی جو لوکل انڈیجنس لیول پہ ہے، ہی ہیز گاٹ دا لیڈرشپ کیپیسٹیز. تو لہٰذا لوگوں نے میرے ساتھ دیا، پش کیا، اور پھر میں نے سوچا کہ میں لوگوں کے لیے جو کچھ میں نے سیکھا ہے اچھے لوگوں سے، آپ جیسے لوگوں سے دنیا میں، وہ پھر اس علاقے میں بیٹھ کے ان لوگوں کے لیے میں سرو کروں. ویری گڈ. آپ نے دنیا میں ٹریول کیا، آپ نے دیکھا یورپ میں، امریکہ میں ٹورزم انڈسٹری کو فرسٹ پریورٹی دیتے ہیں. تو ابھی عمران خان کی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی آپ کی گورنمنٹ آئی ہے، تو ابھی کیا چینج آپ نے دیکھا ہے، یا آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کو؟ بہت اچھا سوال ہے تنویر صاحب. ٹورزم کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے فرمایا، بہت سارے ایسے ممالک ہیں دنیا میں جو صرف ٹورزم ہی مین سورس آف انکم ہے، جو عمران خان صاحب خود فرماتے ہیں اپنے لیکچرز میں، جو میں نے بھی بہت سارے ممالک کا وزٹ کیا ہے، وہاں میں نے دیکھا ہے. تو اس علاقے میں گلگت بلتستان کے حوالے سے اور پرٹیکولرلی ہنزا کے حوالے سے لوگوں کا سر، یہاں کے لوگوں کا جو انکم کا واحد ذریعہ ہے وہ ابھی ٹورزم ہے، کیونکہ زمینیں کم ہوتی جا رہی ہے، آبادی بڑھتا جا رہا ہے، تو بہت ساری چیزوں میں ڈیزاسٹرس کا صورتحال ہے. عمران خان صاحب کا جو سلوگن ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ اس کا کوئی ٹرکل ڈاؤن، کوئی فائدہ ان علاقوں میں غریب لوگوں تک ابھی تک پہنچا نہیں ہے. مثلاً اب اس ہنزا کی حالات آپ دیکھیں، ہنزا میں لوگوں نے ہوٹلز بنائے ہیں، لہٰذا اسی علاقے کے اندر 42 ہوٹلز ہیں جو لوگوں نے اپنے زمینوں میں بنائے ہیں، مختلف کمرشل بینکوں سے لون لیا ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے یہ ہوٹلز تو بنے ہیں، لیکن ٹورزم کی فیسلٹیز نہیں ہیں. انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے سب سے بڑا، بجلی یہاں پر نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ ہے، اریگیشن واٹر کا مسئلہ ہے، ڈیزاسٹر کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ کوئی لوننگ فیسلٹی نہیں ہے، روڈز نہیں ہے، لنک روڈز نہیں ہے. اور ان سب چیزوں کے حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیسلٹی غریب لوگوں کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا سورس آف انکم بنایا ہے لونز لے کے اپنے زمینوں میں ہوٹلز بنا کے، لہٰذا لوگوں کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے سر کہ اس علاقے میں 3 سے 4 مہینے کا سیزن ہے. 3 سے 4 مہینوں کے اندر اگر ہمارے نیشنل، انٹرنیشنل، ڈومیسٹک ٹورسٹ آتے ہیں، ان کو پراپر طریقے سے فیسلٹیز نہ کیا جائے تو پھر ٹورزم پروموٹ نہیں ہو سکتا. حال ہی میں ابھی دیکھیں پٹرول نہیں ہے، کئی درجن گاڑیاں 4-5 گھنٹے کے بعد ہارڈلی تھوڑا سا پٹرول ملتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو کووڈ کا مسئلہ ہے، کووڈ کا مسئلہ تو دنیا میں ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن اس کو صرف اور صرف گلگت بلتستان کو لنک کیا گیا ہے کاغان ناران میں. ناران سے آگے ان کو اجازت نہیں ہے. اگر روڈ خراب ہے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، NHA کی ذمہ داری ہے، FAO کی ذمہ داری ہے، PWD کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ کیس کو بلاک کرنا کسی بھی حوالے سے اسٹریٹجیکلی غیر اہمیت ہے. تو لہٰذا بجائے اس کے کہ ٹریفک کو بحال کر کے ٹورسٹ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے بجائے ان کو روکا جاتا ہے، یہ کہ آپ یہاں پر نہیں آ جاؤ، واپس چلے جاؤ. یہ ان کے ساتھ بھی ذاتی ہے اور پھر یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی ذاتی ہے. آپ کے وساطت سے یہ میں پیغام دینا چاہوں گا کنسرن اتھارٹیز کو، گلگت بلتستان کے CM صاحب کو، گلگت بلتستان کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو، اور عمران خان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ
جو آپ نے فرمایا ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، آپ نے خود وزٹ کیا ہے اس علاقے کو، ہنزا کا، استور کا، گلگت بلتستان کا، بہت سارے علاقوں کا نام لے کے آپ نے بتایا ہے، مثالیں دی ہے، تو لہٰذا جو آپ نے فرمایا ہے اسی حوالے سے کم از کم جو ہے آپ پروموٹ کریں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ گلوبل وارمنگ ایک عالمی مسئلہ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی کیا پالیسیز ہیں اور حکومت پاکستان کو آپ کیا سجیشنز دینا چاہتے ہیں؟ بہت زبردست سوال ہے سر۔ بے شک جو گلوبل وارمنگ ایک بہت بڑا پرابلم پورا دنیا میں آ رہا ہے، اور اس مرتبہ جو یہاں پر گرمی ہوئی ہے وہ ایک تاریخ ہے، کم از کم میری یادداشت کے مطابق دوئکر جیسی جگہ پہ اتنی گرمی کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کا ریزن گلوبل وارمنگ ہے۔ اس کے لیے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ ریزن یہ ہے کہ سر ہر علاقے میں پہلے جو زمیندار لوگ تھے وہ کاشتکاری کرتے تھے، درختوں کو اگاتے تھے، اگر ایک درخت انہوں نے کاٹا تو 10 درخت جو ہے نا وہ اگاتے تھے، جس سے موسمی حالات پہ کافی حد تک نارملائز اور بیلنس ہوتا تھا۔ لیکن گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم نہ درخت کاٹے بھی گئے اور پھر اس کی جگہ پہ اگایا بھی نہیں گیا، جس کی وجہ سے یہ گلوبل وارمنگ کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ سر دوسری بات پولوشن ہے۔ اب آپ دیکھیں پہلے گاڑیاں تو ہوتی بھی نہیں تھیں، اب جو ہیں لاکھوں کے تعداد میں سیزن میں گاڑیاں آتی ہے، ڈاؤن سے بھی آتی ہے، پنجاب کراچی وغیرہ سے بھی آتی ہے، اور لوکلی بھی لوگوں نے گاڑیاں، ہر ایک کے گھر میں ایک گاڑی تو کم از کم ہے، جو پولوشن کا ذریعہ ہے، اسموک پولوشن ہے، وائس پولوشن ہے، یہ بہت ساری چیزیں اس کا ذرائع ہیں۔ اور پھر جب گرمی بڑھے گی تو ظاہر ہے جو گلیشیئروں پر سٹور ہے وہ پگھل جائے گا، پگھلنے کی وجہ سے فلڈ کی شکل میں نیچے آئے گا، فلڈ کی شکل میں سے نیچے آنے کی وجہ سے درخت نہ اگانے کی وجہ سے یہ اس کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو میں عمران خان کے صاحب کی جو گزارش ہے، جو بات ہے، اس کو ایگری کرتے ہوئے سب کو چاہیے، خاص کر ہمارے علاقے میں سب درخت لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، غیر پھلدار درخت لگائیں، تاکہ دونوں ون ون سچویشن ہو، ڈیزاسٹر بھی کم ہو، گلوبل وارمنگ پہ بھی کنٹرول ہو، اور پھر وہ اپنا ایک انکم کا ذریعہ بھی بنائیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کا کہنا کافی نہیں ہے، اس بات کو عملی جامہ پہنانا بہت ضروری ہے، پریکٹیکلی کام کرنا بہت ضروری ہے۔ جو بڑے مسائل ہیں جو مجھے نظر آئے، جو میں نے انالیسس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ الیکٹریسٹی، بیکاز یہاں پہ جب بجلی جاتی ہے تو یہ جنریٹر زیادہ یوز ہوتے ہیں، اینڈ اس کا وہ اپوزٹ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب تو دعوے دار ہیں کہ ہم نے درخت لگائے، یہ کیا، لیکن یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور جو گلگت بلتستان کے بڑے موٹے مسائل ہیں ان میں ذرا آپ روشنی ڈالیں۔ سر بہت زبردست بات کیا آپ نے، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا بجلی سب سے بڑا پرابلم ہے، خاص کر ہنزا میں۔ اس طرح سے گلگت بلتستان میں بھی کسی حد تک پرابلم ہے، لوڈ شیڈنگ تو ہے ہی ہے۔ اب آپ کو اسی علاقے کی مثال دوں گا، یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی طرف سے اس علاقے التت کے لیے بجلی نہیں ہے۔ احمد آباد ایک گاؤں ہے جو کہ آغا خان رورل سپورٹ پروگرام، ایک RSP جو رورل ڈیولپمنٹ کا ایک یونیک پروگرام ہے، ایک RSP کی مدد سے احمد آباد والوں نے، کسی ڈونر ایک RSP نے مدد کی اور پھر گاؤں والوں نے پارٹیسپیشن سے بجلی پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا احمد آباد سے لے کر التک تک اور کسی حد تک کریم آباد میں بھی جو ہوٹلیئرز ہیں ان کو یہ بجلی پیدا کی ہے سیلف ہیلپ بیس پہ، گورنمنٹ کی طرف سے تو یہاں بجلی ہی نہیں ہے۔ اب اس کی میں ایک چھوٹی سی وضاحت آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آج سے 15 سال پہلے 32.5 بجلی عطاباد جھیل سے لے کر پورا ہنزا اور گلگت تک کے لیے 32.5 میگا واٹ بجلی کا سروے ہوا، سروے کمپلیٹ ہو گیا۔ سروے کمپلیٹ ہونے کے بعد جب سبمٹ کیا گلگت بلتستان کی وزیر صاحب کے پاس، جو کنسرن وزیر ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اس کا جو مانیٹری ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا اس میں سر 40-60 کا ایک ریشو ہے۔ 40% جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ادا کرے گی، 60% فیڈرل گورنمنٹ میں بیچتے ہیں۔ گلگت بلتستان کا کوئی بھی پروجیکٹ ہے، یہ 32.5 والا سر، جس میں 10 ارب روپے چاہیے، صرف 15 سالوں سے گورنمنٹ آف فیڈرل گورنمنٹ سے 10 ارب روپیہ منظور نہیں ہونے کی وجہ سے 32.5 میگا واٹ کا جو مسئلہ ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے، وہ ایسی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں جو لوکل ایکسپرٹس ہے، اب جو یہاں پر ہمارا ایکسچینج صاحب ہے بجلی کا، وہ لوکل ہے، وہ بڑا کمپٹنٹ آدمی ہے،
انہوں نے یہ بتایا کہ 1 میگا واٹ 2 میگا واٹ 3 میگا واٹ کا جو رننگ واٹر ہے اس پہ ہم تیار کریں گے اگر 1 سال کے اندر. وہ میں نے خود وہاں پر جو کنسرن وزیر ہے ان سے ہم نے بات کی ہے. ابھی 1 میگا واٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ کوئی 50-60 کروڑ روپے چاہیے, وہ ابھی تک نہیں مل رہے ہیں. تو ابھی مسگر جو سب سے گاؤں ہے وہاں بجلی کا بنا ہے لیکن سپلائی کا پرابلم ہے. اس طریقے سے یہاں پر سوس کے ساتھ ایک گاؤں ہے خیبر, وہاں پر بنا ہے, وہاں ایشوز ہے. علی آباد میں ایشوز ہے. جہاں کہیں بھی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہے وہاں ایشوز ہیں. دوسرے واسطے میں اہم چیز کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں گا. وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تھے باشا ڈیم کی افتتاح کے لیے. ان دنوں میں مجھے بھی دعوت دی گئی تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے. الیکشن سے پہلے ہم لوگ گئے, وہاں پر ہماری ملاقات ہو گئی تھی واپڈا کا چیف صاحب سے جو ریٹائرڈ جنرل صاحب ہے مزمل شاہ صاحب, ان سے ہماری ملاقات ہوئی. انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروایا تھا, مبارکبادی یہ دی تھی کہ عطاواد لیک سے لے کر گلگت تک ہم 54 میگا واٹ کا بجلی بنا رہے ہیں اور وہ خرچہ ہوگا واپڈا کا اپنا خرچہ ہوگا, ہم اپنے خرچے پہ آپ کے لیے بنائیں گے, اس کی ضرورت ہے. ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا. شکریہ ادا کرنے کے بعد جب واپس آئیں الیکشن ہوا. الیکشن کے بعد وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں. تشریف لانے کے بعد انہوں نے 370 بلین روپیز کا اسپیشل پیکیج دیا گلگت بلتستان کے لیے. جب اسپیشل پیکیج دیا تو واپڈا کے چیئرمین صاحب نے اس پیکیج کو 54 میگا واٹ کے اندر ضم کیا. جو انہوں نے کمٹمنٹ کیا تھا میرے خیال وہ انہوں نے پس و پیش ڈالا اور ابھی اس کے لیے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم وزیر اعظم پیکیج میں شامل کریں گے. اب دوسری بات آپ سنیں. دوسری بات جو پرابلم ہے جو سی ایم صاحب ہے, سی ایم صاحب اپنا کریڈٹ لینے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 54 میگا واٹ کا میں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے منظور کروایا ہے ہنزا کے لیے 27 ارب کا. اب سوال میرا ان دونوں سے ہے, جنرل صاحب سے بھی ہے سی ایم صاحب سے بھی ہے, جو آپ نے خود فرمایا تھا کہ یہ واپڈا کے خرچے پہ ہوگا تو لہٰذا وہ واپڈا پہ خرچے پہ بھی نہیں ہوا. سی ایم صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 54 میگا واٹ بجلی ہے یہ نیشنل گرڈ میں پڑے گا تاکہ پورا گلگت بلتستان اور پھر پاکستان کے لیے فائدہ ہوگا. ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم ہنزا والے جتنے بھی ہے بیوقوف, جو 98% ہماری شرح خواندگی ہے, ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے آپ 27 ارب کی باتیں کر رہے ہیں. مہربانی کر کے میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے ایسی چیزیں نہ کرے, لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے. لہٰذا جو بجلی کا ایشو ہے, جو ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے بجلی سب سے اہم عنصر ہے, اس کے لیے ہماری گزارش پرائم منسٹر سے بھی ہے اور پھر سی ایم صاحب سے بھی ہے اور ٹورزم منسٹر سے بھی ہے. لہٰذا ان چیزوں کو آپ خیال کریں, پروموٹ کریں, جو بھی لوازمات ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اس میں. تو لہٰذا گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ نے بات کی. اب آپ دیکھیں پرائم منسٹر نے الیکشن سے پہلے خود یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ گلگت بلتستان کو 5واں صوبے کا درجہ دیں گے. اس پہ باتیں بھی ہو گئی ہے اور آئی ایم گریٹفل ٹو دا جنرل صاحب جو چیف آف سٹاف ہے, انہوں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے بیسڈ آن دا اسٹریٹجیکل امپورٹنس آف دس پارٹ آف دا ورلڈ. اس کی بنا پہ جنرل باجوہ نے بھی اس کو اپروو کیا ہے, سیاسی لیڈروں نے بھی اس کو اپروو کیا ہے. ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کو صوبہ بنایا جا رہا ہے یا نہیں. تیسری طرف سی پیک کا بہت بڑا ہے. سی پیک میں سر 62 ارب ڈالرز چائنا نے پاکستان کو دیا ہے, جبکہ یہاں سے شروع ہوگا, خنجراب ٹاپ سے شروع ہوگا. ابھی تک سی پیک کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ بنے گا, کوئی پروجیکٹ نہیں بنے گا, کوئی پتہ نہیں. اچھا, تقریباً ابھی تک 60% جو خرچہ ہے وہ پاکستان میں خرچ ہو چکے ہیں. مثلا صدرن پنجاب سے گوادر تک بات بنی ہے, اس پہ پیسہ خرچ کیے گئے ہیں. سینٹرل پنجاب سے روڈ بن رہا ہے, اس پہ خرچہ ہوا ہے. KPK سے گوادر تک بلوچستان کے تھرو, لہٰذا کافی حد تک پیسے اس پہ خرچ ہو گئے ہیں. لیکن جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے گلگت بلتستان ہنزا خنجراب سے سٹارٹ ہو رہا ہے, ابھی تک کوئی بات نہیں ہو رہی. نہ ہمارے سیاسی لیڈرز اس پہ بات کر رہے ہیں, نہ پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں, نہ جو سی پیک کا انچارج جنرل باجوہ ہے, نہ اس پہ کوئی بات کر رہے ہیں. ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ جنرل باجوہ نے بھی ریزائن دیا ہے. جنرل باجوہ نے ریزائن دیا ہے تو کوئی اور صاحب آ گئے ہیں, وہ بھی آنریڈی کام کریں گے.
اس طرح بڑا پروجیکٹ پہ آلریڈی کام کرنا میں سمجھتا ہوں کوئی دانائی نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ ایک طرف ہمارا ملک چائنا، جو فخر کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ چائنا پاکستان کے لیے بہت عظیم ملک ہے، ہمارے ہر مشکل میں وہ ہمارے ساتھ مدد کر رہا۔ سی پیک پہ سر 71 ممالک کا بزنس ہوگا چائنا کے ساتھ، جب 71 ممالک کا چائنا کے ساتھ بزنس ہوگا تو گلگت بلتستان کو بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ ہنزا سے بھی، ہنزا میں سر پہلے شاہراہ ریشم کا کامیاب کیا ہنزا والوں نے، قراقرم ہائی وے کامیاب کیا ہنزا والوں نے، سی پیک بھی ابھی کامیاب کریں گے، لیکن پروجیکٹ تو دے دو، بات تو کرو۔ ہمارے جو گلگت کے جو منسٹر صاحبان ہیں، جو جی بی کا ایک اسمبلی ہے، سی ایم صاحب ہے، جرات کرو نا، بات کرو نا، پھر سے بات کرو نا، تمہارا حق بنتا ہے، تمہارا علاقہ ہے جس کے لیے تم لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ تو سر یہ سارے ایشوز ہے گلگت بلتستان کے اندر۔ پرابلم یہ ہے کہ لیڈرشپ کی کمی ہے، یہاں ریسورسز بھی ہے۔ ہم گلگت بلتستان کو یہ جو سوس بارڈر ہے بلینز آف ڈالرز کما کے دیتے ہیں، پانی یہاں سے جاتا ہے گلگت بلتستان سے، لہٰذا پنجاب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا ان کو کیوں نہیں پتہ؟ کون کہتا ہے جی کہ یہاں ریسورسز نہیں ہے؟ ہم اینڈ آف دا ایئر ہم ہاتھ پھیلائے بیٹھیں جی کہ فیڈرل سے چند پیسے ملیں گے، ہم ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے۔ یہ سب سے لیڈرشپ کی کمی ہے گلگت بلتستان کے اندر۔ نئے لوگ، یوتھ اب ان ساری چیزوں کو سمجھنے لگی ہے اور اس کی اہمیت بھی سمجھنے لگی ہے۔ جی نور محمد صاحب، آپ ہمیشہ سے ہنزا کے عوام کے لیے اینڈ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی پہ میں نے وزٹ کیا، لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، اینڈ لوگ تو آپ کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، یوتھ یہاں کے نوجوان اور مطلب تمام عوام آپ سے بہت بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو سر الیکشن میں کیا ہوا؟ تھوڑی سی سٹوری پہ آپ تھوڑا روشنی اپنا خیال دیں۔ سر بہت شکریہ۔ وہ کہتے ہیں کہ سچ بولنے والوں کو مارتے ہیں لیکن سر مار کھانے کا مجھے فکر نہیں ہے۔ میں سر ایک فیکٹس میں آپ کے سامنے بات کروں گا، کیونکہ سر شروع سے میں ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے والا، ایک میں ہر حوالے سے ایک فائٹر رہا ہوں، تو لہٰذا اس لیے الیکشن میں سر سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں لوگوں کا مشکور ہوں۔ وہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، یوتھ سے شروع سے سر میرا ایک لنک رہا ہے ابھی بھی، تو میں ان کو سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں۔ الیکشن میں سر بنیادی طور پہ الیکشن میں نے ون کیا تھا ہنزا سے۔ میں نے عرض کیا کہ انٹرویو میں سر میری فرسٹ پوزیشن تھی، کنل صاحب کی تھرڈ پوزیشن تھی جو ہمارے نمائندہ ہیں۔ میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا، میرا اصول نہیں ہے۔ کنل صاحب ہیز بین اے گڈ فرینڈ آف مائن، ہم نے ساتھ کام کیا ہے، ویری پولائٹ پرسن، ویری نائس پرسن، لیکن پریزنٹ حالات میں ابھی تک کوئی خاص کارکردگی ہنزا کے مسائل کے حوالے سے وہ اجاگر نہیں کر سکے ہیں، اس لیے یوتھ میں لوگوں میں یہ فرسٹریشن ہے۔ اس کا ایک ریزن یہ ہے صاحب کہ 74 میں ہنزا اسٹیٹ ختم ہو گیا، دا لاسٹ ہنزا اسٹیٹ۔ سب سے پہلے بھٹو صاحب کی پالیسی تھی، ان پالیسیوں کے پیش نظر سب سے آخر میں 74 میں ہنزا اسٹیٹ ایبالش ہوا۔ 76 میں سر پہلا الیکشن ہوا، مرحوم میر آپ ہنزا کا بھائی صاحب تھے عائش خان، وہ الیکشن میں آئے، چونکہ سر 900 سال سے شخصی حکومت تھی، یہاں کے لوگ میر صاحب کی طرف دیکھتے تھے اور الٹرنیٹ کوئی پرسنالٹی نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے انہوں نے میر صاحب کے بھائی کو الیکٹ کیا۔ اس کے بعد سر نیکسٹ ٹرم میں میر آپ ہنزا کا بیٹا غضنفر صاحب وہ تشریف لائے، 3 دفعہ غضنفر صاحب کو ہنزا کا عوام نے جتایا، پھر اس کو گورنر بنایا، پھر اس کو ڈپٹی چیف بنایا، پھر اس کی بیگم ہے عتیقہ صاحبہ، اس کو بھی ووٹ دیا، اس کو بھی جتایا۔ ہر دور میں وہ کسی نہ کسی حوالے سے ریپرزنٹیشن میں رہی۔ اس کے بعد آخر میں اس کا بیٹا سلیم صاحب، اس کو بھی ہنزا والوں نے جتایا، اگرچہ لوگ اس کو کم جانتے تھے، وہ بھی لوگوں کو کم جانتا تھا کیونکہ زیادہ تر وہ ڈاؤن میں رہے ہیں۔ اس کے باوجود اونلی ریزن واز بینگ اے پارٹ آف میر فیملی، ہنزا والوں نے رسپیکٹ دی، اور 1 سال کے بعد وہ بھی کسی کرپشن کیس میں، لون کے کیس میں وہ بھی ڈسبینڈ ہو گیا۔ ڈسبینڈ ہونے کی وجہ سے آخری 4 سال جو ہے وہ الیکشن کے بغیر نمائندہ کا ہنزا یتیموں کی طرف پڑا رہا۔ ان سارے حالات میں پی پی نے بھی حکومت کی، نون نے بھی حکومت کی، بہت سارے لوگوں نے حکومت کی، لیکن ہنزا کے لیے خاطر خواہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کوئی بھی نہیں کر سکا۔ اور یا تو ریزن
نہ سیاست طرف سے کام ہوا، نہ نمائندوں نے کام کیا، نہ جو گلگت بلتستان کی ایڈمنسٹریشن تھی، نہ گورنمنٹ، نہ جو پارٹی والے جن کو وہ فالو کرتے تھے، نہ انہوں نے کوئی کام ہنزا کے لیے کیا. لیکن آن دی ادر ہینڈ چونکہ ہنزا والے محنتی ہے، یہاں 98% لٹریسی ریٹ ہے، 98% لٹریسی ریٹ ہے. لوگ سیلف ہیلپ بیس پہ کام کرتے ہیں، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہے، آخان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے، آخان ایجوکیشن ہے، آخان ہیلتھ ہے، آخان رورل سپورٹ پروگرام ہے، جس کی وجہ سے یہاں لوگ آگے بڑھے، انہوں نے اپنا کام کیا. اب جو ہے لاسٹ میں ان سب چیزوں کے پیش نظر لوگ اس نتیجے پائے تھے کہ ایک ایسا لیڈر ہو جو اپنے علاقے میں ہو. کیونکہ پہلے نواب میر صاحب تھے، وہ اسلام آباد میں بیٹھتے تھے. اس کے بعد جتنی بھی لوکل انڈیجنس لیڈرشپ آ گئی، وہ بھی اسلام آباد میں یا گلگت میں رہتے تھے. تو لوگوں کے ساتھ کنسٹیٹیوئنسی میں کوئی بھی لیڈر بیٹھا نہیں تھا، ان کے مسائل سننے کو تیار نہیں تھا، وہ ڈاؤن ہی ہوتے تھے. اس بیس پہ اس مرتبہ 2020 کی الیکشنز میں لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ. وہ یہ سمجھنے لگے کہ اس مرتبہ ایک ایسا آدمی کو چنا جائے جو نہ صرف ہنزا کی پولیٹکس، گلگت بلتستان کی پولیٹکس، بلکہ پاکستان کی پولیٹکس، انٹرنیشنل پولیٹکس کو سمجھتا ہو، ڈیولپمنٹ کو سمجھتا ہو، ٹورزم کو سمجھتا ہو، لوگوں کے مسائل سے واقف ہو. اور لہٰذا اسی بیس پہ ایک ایسا آدمی جو لوکل ہو، رات کو بھی گھر پہ جائیں دستک دے تو لوگ اس کی وہ سنیں. تو ایسے ایک آدمی کی تلاش تھی. سر میں 2018 میں ہائر ایجوکیشن کے بعد واپس آیا تو میں نے دوستوں کے پرزور ریکویسٹ پہ میں نے بھی جوائن کی. جوائن کرنے کے بعد آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ فار کمیونٹیز. I approached Sadr Pakistan 3 times and then so many concerned authorities in Islamabad and in Gilgit both. بیوروکریسی سے ہنزا کے مسائل کو آگے لایا، گلگت بلتستان کے مسائل کو آگے لایا، لکھ کے دیا، ساری چیزیں کی. لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ایک شخص ہے جو کام آ سکتا ہے. انٹرویو میں نے عرض کیا میری پوزیشن بھی تھی، لیکن آخر میں ٹکٹ مجھے نہیں ملا. جب مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو میرے سامنے 2 چیزیں تھیں تنویر صاحب. یا تو ایز یوزول لوگوں کی طرح میں آنکھیں بند کر کے فالو کرتا، اپنے لیے فائدہ اٹھاتا، کوئی پوزیشن لے لیتا جو مجھے آفر بھی ہوئی تھی، یا کہیں سے کمیشن لیتا. ایک تو وہ تھا. دوسرا تھا کہ نہیں، میں ٹرینڈ سیٹ کرتا، ایک جو ذاتی ہوئی ہے اس کو میں سامنے لاتا، سامنے لانے کے بعد لوگوں کے لیے کام کرتا، لوگوں کو بتاتا، اپنا فائدے کا نہیں سوچتا. لہٰذا میں اور میرے ساتھیوں نے مل کے ڈیبیٹ کر کے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ لڑیں گے، فائٹ کریں گے. اس کے باوجود میں آپ سے عرض کروں، خاص چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جب ہماری میٹنگ ہوئی جناب گنڈپور صاحب سے اسلام آباد میں، بہت اہم میٹنگ، 2 دفعہ ان سے ہو گئی، 1 دفعہ جواد احمد سے ہو گئی جو سوشل میڈیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسی میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب کا خاص دوست بھی ہے انصاری صاحب، ان سے ہماری میٹنگ ہو گئی، جو کہ پورا PTI پاکستان کے لیے وہ الیکشن کمشنر ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کو ہماری بات پہنچائی. عمران خان صاحب نے بھی یہ بتایا، گنڈپور صاحب نے بھی یہ بتایا کہ یہ جو ہے انہوں نے ہماری کمیونٹی کا ایک ٹاپ کا لیڈر جس کا نام ہے سلطان علانہ، جو حبیب بینک، جو پرو ارننگ مائکرو فائنانس بینک، انڈسٹریل پروموشن سروسز، جو AKDN کا ایک پرو ارننگ پروگرام ہے، اس کو وہ ڈیل کرتے ہیں. اس کو ڈیل کرنے کے سلسلے میں پرائم منسٹر سے بھی اس کے ہیلو ہائی ہے، پریزیڈنٹ سے بھی اس کے ہیلو ہائی ہے. لہٰذا انہوں نے ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو بتا دیا کہ فلان بندے کو ٹکٹ دینا چاہیے. عمران خان صاحب نے آنکھیں بند کر دی، لوگوں کا مینڈیٹ کو پس و پیش ڈالا. پس و پیش ڈالنے کے بعد اس صاحب کو ٹکٹ ملی، جس کی وجہ سے یہ سارے صورتحال سامنے آ گئے.